अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। पहली बात, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का मंत्रा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। दूसरी बात, जो तबाही 4 सालों में की गई वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। तीसरी बात, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़ैबुल अज़ब हमने शुरू किए। आपने कहा कि बड़ी अहम बातें की, ये इस तरह की बात की है, अपनी सारी बातें इंतहाई फजूल हैं। एक एक करके ना तसल्ली से इनका आप जवाब सुन लें। इंतहाई लग़्व, बेबुनियाद, बोदी, खोखली बातें हैं सारी की सारी। भाई बंदा पूछे तुमने 100% नाक रगड़ रगड़ के पहले कैसी बढ़ के मार, मैं जानता हूँ मैंने डील किया हुआ है फलाना, उसके बाद बाकायदा अवाम की भूख नंग का सौदा करके ये मंत्रा ख़त्म कराया जो कोई गामा माजा भी करा सकता था। किसी को भेज देते, वो चला जाता कि जी हम साइन करने को तैयार हैं, जो आपकी शराइत हैं लिखें, पढ़े बगैर साइन कर देते हो। तो क्या मंत्र ख़त्म हो गया ये वो वगैरह ऐਵੇਂ मारते हैं इधर उधर की। अच्छा, ब्लैंक चेक दिया है, मंत्रा क्या ख़त्म हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अवाम देखो, मुल्क में पे हमेशा कहता हूँ कि पहाड़ों, दरख्तों, दरियाओं, मैदानों, खेतों, आबशारों, दरियाओं, खेतों और ये इन चीज़ों का नाम नहीं होता। मुल्क होता है अवाम से। अवाम को सरतापा माली तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे, हर एतबार से कंगाल और दीवालिया कर दिया इस आदमी ने, जो बढ़ के मारता आया था और फिर लंबा लेट गया उनके सामने जाकर। अच्छा, एक अचीवमेंट है, उसका जिक्र नहीं किया। वो क्या है? अपनी सारी जायदादें, अपने सारे मुकदमे वगैरह, वो सारे अपने वो ठीक ठाक हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गई है। ना कोई टीटियाँ हैं, ना कोई जायदादें। अवाम फ्रीज़र में लग गए हैं, ये डी फ्रीज हो गई इनकी जायदादें। अच्छा, दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं ना कि 4 सालों में की गई तबाही 1 साल में ठीक नहीं है। तुम लोग कितनी देर रहे इक़्तिदार में, उसको शामिल करो। जो उसने इनहेरिट किया था वो कहां था? किसका करा धरा था? वो तुम लोगों का। पंजाब में मसलसल तुम लोग काबिज रहे, और कुछ मानों में देखो ऑल द प्रोविंसेस आर, मतलब वो सारे बराबर हैं, लेकिन आबादी और ये और वो, पंजाब जैसा हम सूबा, तुम उसको चाटते 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 उसको भी निकल गए। अच्छा, कब से कह रहा हूं कि इकॉनमी जो है वो 1, 2, 4 साल में नहीं तबाह होती। अगर इकॉनमी हो और इसी तरह वो फिर रिकवर करते वक्त भी जितना पुराना मरीज होगा, जितना हौलनाक मर्ज होगा, ट्रीटमेंट भी उतना ही लंबा होगा, सर्जरी भी उतनी खौफनाक होगी। तो किधर की ये बात कर रहा है कि जो तबाही 4 सालों में। अच्छा, तुमने कौन सी यहाँ खाकू गए, तुम डॉलर्स फ्रीज किए, कभी तुमने वो मुल्क संवारो का झूठ बोला, कभी ये पता नहीं दानिश स्कूल, कभी स्कूलों में दानिश बढ़ती है। इतने अहमक लोग हैं ये। दानिश स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ताल्लुक तालीम के साथ है। दानिश अल्लाह का गिफ्ट होती है। जहानत और चीज है, दानिश और चीज है, तालीम और चीज है। बीए शीए तो तुम भी हो कि जी हमने ये किया वो किया। अच्छा, आखिरी तो इतनी बेहुदा बात है, इतनी बंगी बात है कि हमने रद्दुल फसाद और ज़रबुल अज़ब, ये हमारे को, तुमको अकल करो। तुम लोग सुदागर किस्म के कारोबारी लोग, अकाउंटेंट किस्म के आदमी हो तुम। रद्दुल फसाद और ओए, ये उन लोगों का काम है जिन्होंने जानें दी हैं, अपने बच्चे यतीम किए हैं, अपनी बीवियां बेवा की हैं, जिनकी ताबूतों में लाशें आई हैं। मुझे फिर वो याद आ गया, मुझे बड़ी देर तक हॉन्ट किया, आज फिर याद आ गया। एक शहीद, वो उसमें वो कफन में ऊपर शीशा और ऊपर उसकी बेवा, मेरे सामने आ गया बच्चे ना। तुमने कराया, ये जैसे एटम बॉम्ब तुमने कराया, धमाका तुमने किया। ये और लोगों के काम है और लोग जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ये कोई जुल्फकार अली भुट्टो का ख्वाब नहीं था, ये पहले से पाइपलाइन में था ये मंसूबा। अच्छा, तुमने जरूर कुछ काम किए हैं, वो सुन लो। तुमने
ضرب عضب نہیں، تم نے ضرب الڈالر، یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ جہاں ڈالر ہے اس کے پیچھے تم ہو، تمہارے آقا ہیں جو ہر بار جب ڈالر ایک لیپ لیتا ہوگا تو ایون فیلڈ میں تم سب لڈیاں ڈالتے ہوگے، بیٹھے بیٹھے ضربیں لگ رہی ہیں تم لوگوں کو۔ اچھا، باقی رہ گیا رد الفساد، وہ نہیں، تم نے رد الروپیہ، روپے کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، میں نے یہ تجویز بھی دی ہے خدا کا واسطہ تاکہ غیرت کو کچوکے لگتے رہیں۔ فی الحال قائد اعظم کی تصویر وہاں سے ودرا کر لو، رعایت کرو کہ 2 سال بعد تصویر آئے گی واپس، رد اللہ فلانا کیا تو ٹمکانا کیا۔ یہ ایویں بڑک باز قسم کے لوگ ہیں، بے شک کیا کیا باتیں کرتا آیا تھا، کر کے کیا گیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، پھر بے وقوف بنانے سے باز نہیں آتے، یہ عادی ہو گئے ہیں۔ اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 40 سال میں جب سے ان کی لاٹری نکلی تھی، پاکستان نام کا بٹیرا ان کے پیروں کے نیچے آیا تھا، اس وقت سے اب تک 1-2 جنریشنز نئی آ چکی ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، ان کے دماغ روشن ہیں، اور وہ تمہارے اندھیرے چہرے پہچان چکے ہیں۔ رد الفساد، بہت خوب، ایٹمی دھماکہ کیا، واہ، صحیح، بنان والا کوئی، بنوان والا کوئی، ایمی ایک سیریمونیل سی چیز ہوتے ہو تم لوگ، ایمی بڑھ کے نہ مارا کرو۔ چلے آگے۔ حسن صاحب آگے چلتے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سلمی نے کہا ہے کہ جو بل عوام کو اب موصول ہوئے ہیں یہ جولائی کے ہیں، جبکہ نگران حکومت نے 17 اگست کو حلف اٹھایا ہے۔ بیٹا میں تو کل بھی اس بات پہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے احمقانہ قسم کی ایکسپلینیشنز نہ دیں۔ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے تمہارا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ میں نے کل کہا تھا یہ مہمان گیسٹ آرٹسٹ نہیں ہوتے فلموں میں، یہ مہمان اداکار ہیں، ان کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ اپنا ڈے ٹو ڈے کا جو روٹین کا کام ہوتا ہے کلیریکل صاحب وہ کریں، اور ماری یہ ان کا کیا، انہیں تو نہ دنیا میں کوئی سیریسلی لے گا، نہ یہاں ان کا کام ہی نہیں ہے، تو ایویں ایکسپلینیشنز دیتے پھر رہے ہیں، بھی پتہ ہے لوگوں کو۔ اچھا وہ تو تھا اس مہینے کا، آپ کے کھاتے میں پڑ گیا، تو جو اب آئے گا اور وہ بھی آپ کے کھاتے میں نہیں ہے۔ بھائی کیوں اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا رہے ہو خام خواہ؟ جو 6 مہینے بعد ہونا ہے وہ بھی آپ کا کیا دھرا نہیں ہونا، یہ کر گئے لوگ۔ پتہ نہیں ان کو کوئی اکانومی کی سمجھ ہے نہیں ہے۔ یہ وہ دیکھو، بات سنو، ایک فصل جو ہوتی ہے نا وہ بھی چند مہینے مانگتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اکانومی ہے اوک ٹری کی طرح۔ اوک ٹری کیا ہوتا ہے؟ انگریزی کا ایک محاورہ کہہ لو جو بھی ہے کہ اٹ ٹیکس اے مانسون ٹو کریٹ اے بش، ایک برسات کافی ہے جھاڑیاں اگانے کے لیے، بٹ اٹ ٹیکس اے سینچری ٹو کریٹ این اوک۔ شاہ بلوت، یا اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، 100 سال۔ تم لوگ ہیں نہیں اپنے کھاتے میں، اڑتا تیر بغل میں لے رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارا کچھ جو اس وقت عوام کو بھی اس کی سمجھ ہے، کہتے ہیں نا وہ ڈگیا کھوتی تو غصہ کمار تھے، کمار تو بھاگ گئے۔ آپ کیوں ایویں اڑتے تیر کے پیچھے F-16 میں بیٹھ کے جا رہے ہو؟ ایویں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا۔ اچھا، اس طرح کے بیانات دو گے تو آپ کے لیے برا ہوگا، خام خواہ۔ جی میں بھی سی، تم کہاں تھے بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے، کوئی شرم کوئی حیا کچھ اور لوگوں کو کرنی چاہیے۔ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، وہ کہتے تھے گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، یہ افیون کا مارا ہوا خطہ تھا۔ آج وہ کہاں؟ آج ان کی چمچا گیری میں مزے لے رہے ہیں۔ پہلے امریکہ ہمارا یار ہے اور فلاں ہے اور ٹمکاں ہے، اور جانسن آیا یہاں بشیر ساربان کو لے گیا، اور تمہارا فیلڈ مارشل کتاب لکھتا رہا۔ کتاب کا نام دیکھو کیا ہے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی کتاب کا نام ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، کہ ہمیں دوستی رکھو، آقا نہ بنو ہمارے۔ وہ تو تھے آقا، اب آقا ہی تبدیل کر رہے ہو نا۔ اگر کوئی بڑی توپ چلاؤ گے تو کیا؟ دیکھو بات سنو، میں نے کسی سیانے کا بڑا خوبصورت قول پڑھا ہے کہ فارن پالیسی کیا ہے۔ سنو،
فورن پالیسی کیا ہے؟ اس نے کہا میری فورن پالیسی کی بنیاد یہ ہے, میں نام بھول رہا ہوں بندے کا, کہ میری ملک کی اندر کی پالیسی طاقتور اور بہترین ہے, یہ ہے میری فورن پالیسی. کوئی بھوکے ننگوں کی کوئی فورن پالیسیاں نہیں ہوتی, اندر روٹی نہیں, برا حال بنکے دیاڑے. تو بجلی تو کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے, کنٹرول ان اے سینس جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا, آج بھی کسی کورٹ نے اس پہ سرزنش کی ہے. وہ ایس ایچ او کے ذمہ لگاؤ, کیا ہے وہ سارے لوٹ مار کے لیے رکھے ہوئے ہیں. انہیں کہو جس ایس ایچ او کے علاقے میں بتی اتنے بجے کے بعد جلتی نظر آئی تو اس کی بتی گل ختم ہو جائے گا. تو باقی یہ ڈار شار کو اوائڈ ہی کیا کرو یار, ٹھیک ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ویسے میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں. ہاں جی حسن صاحب, نواز شریف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سازشی عناصر کو ہر صورت کٹہرے میں لانا ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یار خدا کا خوف کرو. اچھا, جھوٹوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے, جو سرتاپا جھوٹ ہو اس کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے. سچے آدمی کو ایک سکون, ایک آرام یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ اسے کسی چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس نے بولنا ہی سچ ہے اس کو کیا ضرورت ہے اچھی یادداشت. ان لوگوں کی یادداشت بھی. اچھا, یہ جو سازشی ہے ناچڑ, وہ کیڑے ہے ناچڑ, پھر تے کام شروع ہوئے گا ضیاء الحق تو. وہ کیڑے سازشی عناصر سن جڑے تانوں لے آئے جو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بریگیڈیئر قیوم تھے, ایک غلام جیلانی تھے, جن کا وہ ایک دو تحفے ہیں. ریس کورس یہاں اٹھایا, اچھا کام کیا, ماڈل ٹاؤن پارک بنایا اور اچھے چند کام کیے. انہوں نے اپنا اسکول کا ادھر گجرا والے جاتے ہوئے انہوں نے بنایا, اس طرح اچھے کام کیے. لیکن بھیانک ترین مکروہ ترین کام تو یہ تھا, کن لوگوں کو اٹھا کے لے آئے یہ. اچھا, اگر سازشوں کے کھرے نپنے ہیں تو پاکستان میں سیاسی حوالوں سے سب سے بڑی, سب سے مکروہ, سب سے غلیظ, سب سے خطرناک جو سازش ہوئی وہ آپ لوگوں کو لانا تھا سیاست میں, دکانداروں کو. یہ ہمارے دین میں ویسے بھی اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. دھندے کا آدمی, کاروبار کا آدمی جو ہے سیاست میں اس کا آنا مناسب نہیں ہوتا. یہ مکروہ ترین سازش تھی. اللہ بخشے ضیاء الحق کو, پتہ نہیں اس بیچارے نے کیا سوچا ہوگا کہ لوور مڈل کلاس کا درمیانے سے کاروباری لوگ ہیں, وہ ستا ہوا ہوگا. وہ آپ مڈل کلاس کا آدمی تھا, وہ ستا ہوا تھا. یہ جو ادھر کے کیا کون سے کیا پنجاب یہ والا جو ہے ہمارا سرائکی والا, وہ یہاں کے ٹپیکل جو نواب زادے تو خان زادے تو فلانے اس طرح کے جو لوگ تھے, بڑے بڑے زمیندار اور سائیں اور ٹمکائیں اور جو بھی تھے, اس نے کہا ہوگا شاید مڈل کلاس کا بی ایش پاس ہے, اس کو لا کے طرح کو کرتے ہیں. شاید اس نے بیچارے نے بھلا ہی سوچا ہو, لیکن وہ کس آف ڈیتھ پاکستان کے سیاسی کلچر کی موت تھی تم لوگوں کا آنا. دیکھو, بھٹو تک پولیٹیکل ورکر ہوتا تھا, اب لوئسٹ لیول پہ بھی پولیٹیکل اپرچونسٹ ہوتا ہے. یہ جو اتنا ان کا ماڑا موٹا اگر کوئی رہ گیا ہے ان کا وجود باقی, وہ بینیفیشریز ہیں. اب پولیٹیکل ورکر کا ادارہ ختم کر دیا ان لوگوں نے. اب وہ پولیٹیکل موقع پرست ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہڑی باز. کو کارپوریشن کا کوئی ٹھیکہ مل جائے, کوئی کینٹین کا مل گیا, کسی کو سائیکل سٹینڈ کا, اس طرح کی لوٹ سیل چلتے ہیں. پھر درجہ بدرجہ یہ بلند ہوتے جاتے ہیں. ایم این اے تک کہانی اور ہو جاتی ہے, پھر وزیر بنتا ہے اور ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ سارا جو سیاسی کلچر تھا اس کو ان لوگوں نے برباد کیا. تو اس لیے سازش رہنے دو. یہ اگر سازشی عناصر وغیرہ وغیرہ تو پھر وغیرہ بہت دور تک ان کو کون سی کہاں سے قبروں سے نکالیں گے, وہ تو بندے نہیں جائے گئے. بالکل, جن کی تم نشانیاں حسن صاحب تقریریں کرتے پھرتے تھے ضیاء الحق کا میں ادھورا مشن پورا کروں گا. جی صاحب, ایک طرف نواز شریف کی اکتوبر میں آمد کی خبریں ہیں, پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا کوئی پروگرام نہیں, ان کی طبیعت عین وقت پر خراب ہو سکتی ہے. مجھے تو سچی بات ہے, پیپلز پارٹی میں جو چند لوگ پسند ہیں ان میں ایک خورشید شاہ ہیں. وہ بولتے بڑا پیارا ہے. پارلیمنٹ جب کہتے ہیں میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے, یہ بات بھی انہوں نے بڑے بھولے بھالے انداز میں کی ہے. یہ نواز شریف کی طبیعت سے پوچھ کے خراب ہوتی ہے.
جب یہاں سے گیا وہ کیا پلیٹلیٹس یا پتہ نہیں کیا Platelets. یہ وہ اب گھٹکتا پھر رہا ہے وہاں سے ہیں رنگ برنگے کھابے. او بھائی ٹین ایج میں بچے آج کل چھوڑ جاتے ہیں برگر شرگر جو تھوڑی سی عقل آ جائے نا ارلی 20s میں دے اسٹارٹ اوائڈنگ. یہ اپنا 6 فٹ کے وہ سینڈوچز اور برگرز وغیرہ وہ پھاڑ پھوڑ رہے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن طبیعت بڑی ان کی اعلیٰ ہے, ان سے پوچھ کے خراب ہوتی ہے. اچھا اب جب تک ان کو کوئی ڈولی میں کہار بیٹھے ہوں گے, پیچھے گانا بابل کی دعائیں لیتی جا, وہ پیچھے گانا چل رہا ہوگا, ڈولی میں میاں صاحب بیٹھے ہوں گے اور ہاتھ میں وہ ضمانت نامہ ہوگا کہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا, آپ کو گود میں اٹھا کے سیدھے لے جائیں گے. کہاں؟ وزارت عظمیٰ کی مساری پہ, وہاں آپ کو براجمان کر دیں گے. بالکل ٹھیک کہا ہے خورشید شاہ صاحب نے. نہیں حسن صاحب, مریم نواز نے بھی کہا ہے اور کیا خوب کہا ہے کہ مہنگائی سے نکلنے والے قوم کے آنسوؤں کو خوشحالی کی ہواؤں سے پونچھیں گے. میرے خدا, یہ کسی لو بجٹ بہت ہی گھٹیا قسم کے بجٹ اور بہت ہی گھٹیا قسم کے اداکاروں پہ مشتمل کسی گھٹیا سی فلم کے گھٹیا ترین رائٹر کے گھٹیا ترین ڈائلاگز ہیں. یہ بول رہی ہیں لیکن نہیں. اچھا ان کا ترا امتیاز ہے, یہ ہیں ہی اتنے پڑھے لکھے, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, ہنی عزم نچھاور کر دیں گے, دہلی کی کرپشن, میلی آنکھ, عزم سمیم, یہ ان کی ڈکشن ہے. یہ اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے. اس کی وجہ ہے یہ کلچر ہوتا ہے. وین یو آر گروئنگ اپ تو ہر گھر کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, کس قسم کے میگزینز آتے ہیں, کتنے اخبار آتے ہیں, کس قسم کے آتے ہیں, ماں باپ کا تعلیمی آگا پیچھا کیا ہے. تو یہ اب اندھیرے دور یہ کر دیں گے, لیکن کوئی بات نہیں, اس سے پہلے عوام بجلی کے بل جلا جلا کے سارے اندھیرے دور کر دیں گے. جملہ دیکھو ذرا, گھٹیا ترین فلم کا گھٹیا ترین رائٹر ہوگا جس کا یہ جملہ ہے, ٹھیک بول دیا, خود وہ ہو چکے, ہے ہی نہیں اندر. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب. ایک سے ایک لطیفے چھوڑنا ہے اور ڈار سے. اچھا بات سنو پلیز, آئندہ 2 پروگرامز میں آپ نے نا بین کر دینا ہے دو 3 چیزیں. ایک مہنگائی پہ بات نہیں ہوگی, ایک اس فیملی کا ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نوٹڈ سمجھی حسن سمیت. صاحب. ٹھیک ہے, ہاں پلیز ڈو می اے فیور, میرا طبیعت میری خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے حسن پروگرام صاحب. بھی عجیب سا ہی اس ہو سے پہلے آپ کی طبیعت خراب ہے, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی جی. سی بریک لینی, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, سابق گورنر کے پی کے اور تحریک انصاف کے رہنما شاہ فرمان نے اپنے خاندان سمیت آئندہ الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اور ان کے خاندان کا کوئی بندہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. ویسے مریم ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں, یہ سیاستدانوں کی ہماری سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سیاست تو سنت بھی ہے, یہ نہیں, میں سیاست کے نہیں میں بات کر رہا, ہماری سیاست, ہماری جمہوریت, یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں, یہ ماؤنٹ ایورسٹ ہیں دونوں, غلاظت کے, گندگی کے, ناپاکی کے, نجاست کے, بدبو کے ڈھیر ہیں یہ. اور ہمارا سیاستدان وہ کمیونٹی ہے, ایکسیپشنز ہیں 2 4 5 ہوں گی, جو بہت زیادہ بے عزتی کروا کے اتنی سی عزت کماتا ہے. یہ پچھلے دنوں خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ تھا بڑا مزے کا, کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس آگے آگے ہوتی ہے, باہر ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے. بندہ پوچھے تو لہن کی آنا ہے تھے, لعنت پیج. لیکن یہ خون ہے, یہ جس جانور کے منہ کو انسانی خون لگ جائے وہ پھر دیکھتا نہیں, عزت بیچتی. یہ اچھے گھر کے خاندانی آدمی ہوں گے, اچھے آدمی ہوں گے. پاکستان کی سیاست ہے کوئلوں کی دلالی. گورا چٹا بندہ بھی جڑا نا منحوس ہو جاتا ہے, منہ کالا نیلے پیر ہوتے, انہیں ذلیل ہونا ہی ہونا ہوں. اچھا پھر کیا ہے یہ کان نمک, پاکستان کی نمک حرام سیاست کان نمک ہے, جو جائے گا نمک میں تبدیل ہو جائے گا.
سو یہ یا شاید ان لوگوں کا کوئی جینیٹک پرابلم ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر شاہ فرمان نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ باوقار باعزت آدمی ہے. غلطی بندہ کر لیتا ہے زندگی میں، اس میں کوئی، مجھے ایک زمانے میں دورہ پڑا تھا، میں نے وہ فلم کے گانے شانے لکھنے شروع کیے، بٹ امیجیٹلی سلطانہ ڈاکو کی ریلیز کے بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں ابھی یہ کام کرنا. تو حماقت کر لیتا ہے آدمی، زندگی، انسانی زندگی میں حماقتیں ہوتی ہیں، لیکن شاہ فرمان اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنا ویژن تھا کہ انہوں نے اپنا غلط فیصلہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کی ہے، تو ان کو مبارک ہو. بہت اچھی بات. گندا کام، یہ اتم ترین کام ہے، لیکن اس ملک میں یہ بھی گندا ترین کام. خوبصورت ترین کام ہے استاد ہونا، اس ملک میں بدصورت ترین کام ہے استاد ہونا. چھوڑیں، آگے چلتے ہیں حسن صاحب. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے معیار تعلیم کی بہتری کے لیے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جسے پنجاب پبلک اسکولز کا نام دیا گیا ہے. منصوبے کے تحت 216 سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا. دیکھو بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور خاص طور پہ نام میں کوئی چھچور پن نہیں. دانش سکول، وہ تو سکرات جمنے ہوتے. ابھی میں نے پہلے بھی کہا ہے، اسکولز، کالجز اور یہ یونیورسٹیز وغیرہ یہ دانش نہیں دیتی، یہ آپ کو بنیادی سی تعلیم یہ اللہ دیتا ہے. وزڈم اور چیز ہے، ذہانت اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے. اینی وے بہت اچھا انیشیٹو ہے. خاص طور پہ مجھے نام بھی بڑا اچھا، پنجاب پبلک اسکولز. خوبصورت سیدھا سادہ نام ہے، اس میں کوئی بڑک نہیں، کوئی چھچور پن نہیں، کوئی شودہ پن نہیں. بہت اچھا ہے، لیکن فضول ہے. اب پوچھو کیوں؟ میں تعریف بھی کر رہا ہوں ساتھ فضول بھی کہہ رہا ہوں، تو دیر از دا ریزن. ہمارے ملک کی بے شمار ٹریجڈیز ہیں. جتنے بندے ہیں، 25 کروڑ کی آبادی کا مطلب ہے 25 کروڑ ہماری ٹریجڈیز ہیں. ان میں سے ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں کنٹینیوٹی نام کی چیز نہیں. یہ محسن نقوی جو کرے گا، وہ آئے گا اگلا، وہ درتیاں جھاڑے گا، اپنا ستار لے کے بجانے بیٹھ جائے گا، اپنی ڈفلی. چھوٹے لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، پست ذہنی طور پہ. مثلاً یہ چودھری پرویز لائی نے 1122 متعارف کرایا، اٹ کلکڈ. اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب جب آئے انہوں نے کہا اس کو بند کرو. بند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو پرویز لائی تھا. کوئی شرم ہے. پھر لوگوں نے سمجھایا یہ بہت پاپولر ہو گیا ہے، لوگ گالیاں دیں گے، پھر وہ باز آیا وہ بندہ. سو ہمارا سب سے بڑا پرابلم، اور میں اس میں ایک بات ایڈ کروں، ہمارا کام ہے مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. جی کوئی ٹھیکہ دار نہیں. لیکن پاکستان میں ایک غیر سیاسی قسم کی سپریم کاؤنسل، یا جنرل حمید گل کہا کرتے تھے ایلڈرز کی کوئی کاؤنسل ہو، جس میں یہ چپڑ کناتی ہے سیاستدان ضرور ہوں لیکن ٹوٹل ان کے نہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ ہوں. وہ یہ فیصلہ کریں گے یہ کنٹینیو کرے گا، یہ رکے گا نہیں. بدماشو یہ نہیں رکے گا. اچھا، تو میں اس زمانے میں دانش اسکولوں کے زمانے میں نے کہا نہ کرو یہ بھانڈ پنا نہ کرو. اپنے عام سرکاری جو اسکولز ہیں ان کو اپ گریڈ کرو، مرحلہ وار ان کو اپ گریڈ کرو. یہی بچے ہمارے بڑے بڑے خوبصورت لوگ، انہوں نے بڑے بڑے فنکار پیدا کیے، انہوں نے بڑے بڑے کھلاڑی پیدا کیے، انہوں نے ڈاکٹرز، انجینئرز، فوجی، بیوروکریٹس، انہیں ٹاٹ اسکولوں سے آتے تھے. اس زمانے میں تو کیڈٹ کالجز کے علاوہ یا کوئی ایچسن میچسن تو اور تو تھا ہی کوئی نہیں. یہ جو آج کل آپ کو نظر آتے ہیں ہائی پروفائل اسکول، ان کا تو وجود نہیں تھا اس طرح کے پرائیویٹ اسکولس کا. تو یہ اس انیشیٹو کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جو آئے گا وہ بدشکلا اپنی کو تھوتھنی لے کے آ جائے گا، اپنی سوچ لے کے آ جائے گا، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرے گا، اس کے اونچ نیچ کرے گا. کیوں کہ جی ایک اچھا انیشیٹو ہے، یہ تو ممکن ہے اس بندوں کو زندہ رکھے، لوگ اس کو یاد کیا کریں یہ بندہ وہ کام کر کے گیا تھا.
تو اس طرح کے چونکہ گھٹیا اور پست ذہنیت کے لوگ ہیں ہم، اس لیے مجھے یہ اس کا بنتا بناتا نظر نہیں آتا. باقی اللہ کرے ٹھیک ہے. آنے والا کوئی بہتر آدمی ہو، جینون آدمی ہو، لوگوں کے ساتھ مخلص ہو، گھٹیا سوچ نہ ہو اس کی کہ چونکہ وہ میرے پیچھے والا کر گیا ہے تو میں نے اس کو بند کروں تاکہ اس کا تو ٹنٹا، اس کا مکو ٹھپیں. بارہ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، پچھلے ہفتے انڈیا کے مشن چندریان پر آپ کے تبصرے کے حوالے سے انڈین ویورز کا کافی زیادہ رسپانس آیا، زیادہ تر ملتا جلتا ہی فیڈ بیک رہا. راکیش چودھری نے لکھا ہے کہ حسن صاحب، آپ کو انڈیا گئے ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں. 8 سال پہلے گورنمنٹ نے ٹوائلٹ اسکیم کے تحت ہر غریب آدمی کو 85% سبسڈی پر ٹوائلٹ بنوا دیے ہیں. دہلی کو اب جا کر دیکھو، آپ کی سوچ بدل جائے گی. اچھا، بہت اچھی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ فیڈ بیک بتاتے خود بہت اچھی بات ہے، بھلے نیگیٹو ہو یا ملا جلا ہو یا پازیٹیو ہو، خوبصورت بات ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ راکیش بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہرگز مطلب دل آزاری بالکل نہیں تھا. میں نے یہی کچھ دیکھا تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے 20-25 سال ہو گئے. اچھا، اس کے بعد یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، کہ اکشے کمار تھے غالباً، ٹوائلٹ نام سے کوئی فلم بنی تھی انڈیا میں، اس کو تو 20-25 سال نہیں ہوئے نا. اچھا، اس لیے میرا، لیکن ایک بات راکیش صاحب یاد رکھیں، کوئی بدنیتی نہیں. میں اپنے نظام کو اتنا کرٹیسائز کرتا ہوں، اس کی بدصورتیاں، اس کی کجیاں، اس کی کمزوریاں آپ جانتے ہوں گے. اگر آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں تو میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ دل آزاری نہیں کسی کی، ہرٹ نہیں کرنا کسی کو، لیٹ ڈاؤن نہیں. آپ اپنی اولاد کے ساتھ جن سے آپ کو دلچسپی ہوتی ہے، آپ کو قریبی دوست ہیں، اس کی وہ بری عادت ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ نہ، بچے کو بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں یار بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا. تو چندریان پہ میں نے مبارکباد بھی دی تھی، وہ بھی ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو، دوستوں کو یاد رہنی چاہیے. میں نے کھلے دل سے اس بات پہ مبارکباد دی تھی، لیکن اس کے پیچھے تمسخر اڑانا یا کوئی ایسی بات ہرگز نہیں. سب سے بڑا ثبوت، جتنا کرٹیسائز میں اپنے نظام کو کرتا ہوں، آپ کے ہاں اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو دیکھنا شروع کر دوں گا. مقصد ہوتا ہے بہتری. اس کی وجہ ہے کہ جب تک کسی کو اس کی خامی کا، کجی کا، کمزوری کا، شارٹ کمنگ کا آپ ہیمر نہیں کریں گے، تب تک وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا. کوئی مرض ہے اگر کسی کو، تو آپ وہ کہہ لو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جو ہمارا عام ایٹیچیوڈ ہے، تو بندہ کہتا ہے خدا کے لیے جا کے ٹیسٹ کرا لے بھائی، انسان کا بچہ بن. سو اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر یہ صورتحال ایسی ہے تو مبارک ہو، آئی ایم ویری ہیپی. مجھے اپنے ہم وطنوں کے بعد یقین کریں راکیش صاحب، دلچسپی اتنی ہی ہے کہ وہاں بھی بھوک ننگ نہ ہو، غربت نہ ہو، افلاس نہ ہو. او بھائی، میں تھوڑا نوسٹیلجیا کا مریض ہوں. ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت رشتے رہے. میری والدہ اللہ بخشے، ان کا ایک گھر شملہ میں تھا، تو ساتھ کہیں پڑوس میں یہ اشوک کمار صاحب اور یہ گنگولی فیملی کا گھر تھا. تو ان کے آتے جاتے رہے، وہ خطوط 65 کی جنگ تک آتے جاتے رہے. ہم نے بچپن میں یہ قصے سنے. میری ون آف مائی پھوپھیز وہ کنیڈ میں ان کے ساتھ تھیں، کامنی کوشل. ان کا اصلی نام بھی میں بھول گیا ہوں، پھوپھیوں نے سنا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے. تو میرے نہیں ایسی قطعاً کوئی بات نہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ. میں آپ کے لیے بھی دعا کو. بہت خوب. جی، اگلی خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. بیہودہ ڈانس، فحاشی، بے حیائی کو بنیاد بنا کر پنجاب حکومت نے لاہور ڈویژن کے 10 سے زائد تھیٹر سیل کر دیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ مہذب ڈراموں کی پروڈکشن تک تھیٹر سیل رہیں گے. وہ دیکھو بات سنو، آپ کا کیا ہے جس میں فحاشی نہیں ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو. آپ کی معیشت فوش ہیں، آپ کی انتظامی صلاحیتیں یا آپ کی انتظامیہ کیا ہے؟ وہ کہاں انتظامیہ؟ پولیس. یہ بے حیائی کدھر رہ گئی ہے؟ صرف ناچ میں رہ گئی ہے. یہ آسان ہے کام، بند کر دو تو ٹھیک ہو گیا جی، بند ہو گیا.
تو اس سے بے حیائی بند ہو جائے گی. ایک اڈا تھا اس شہر میں, بند کیا, پورے شہر میں چھٹا دے دیا آپ نے بے حیائی کا. سب جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ بات کرتا کوئی نہیں. پورے شہر میں چھٹا, ہر آبادی کا اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق جس ٹائپ کی وہ آبادی ہے ادھر, وہ سوائے گیٹڈ کمیونٹیز کے وہ محفوظ ہیں, ادروائز کیا ہے کون نہیں جانتا. فحاشی کا کبھی مطلب دیکھو, یہ سٹیج پہ ننگا ڈانس یا فوش جھکتے ہیں یہ تو کب سے ہیں, تو باقی کیا ہے مجھے بتاؤ. یہ باقی جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے, وہ فحاشی نہیں پاکیزگی ہے. سو یہ پک کر لینا ایک بات کہ جی وہ ڈانس بےہودہ ہے, آپ کا آپ کی اکانومی بےہودہ ہے, آپ کا تھیٹر ہی نہیں, آپ کا تو سارا کچھ ہی آپ کا بےہودہ ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن بےہودہ ہے, آپ کی سڑکیں بےہودہ ہیں, آپ کا ٹریفک بےہودہ ہے, آپ کا ٹھیک کیا ہے؟ انہوں سے ایک پک کر لیا اس کی وجہ ہو بڑے ٹارزن آ گئے جی, فضول بات ہے, اس طرح نہیں ہونا. اچھا اور ایک بات سنو, ایک تاریخی, یہ اسکینڈینیویا کے ایک ملک میں پورنو لٹریچر پہ, یہ ننگا فوش لٹریچر وغیرہ اس پہ پابندی تھی. وہ کو عقل مند لوگ ہماری طرح کو چول تھوڑی تھے, انہوں نے کہا یار پابندی اٹھاؤ, کمال دیکھو, وہ پابندی اٹھا لی گئی, کاروبار عروج پہ چلا گیا ہوش لٹریچر کا, پونو میگزینس, یہ وہ پون سارا لٹریچر سیلاب. 4-5 سال کے اندر سب کمپنیاں دیوالیہ ہو گئیں, لوگ اوب گئے, متنفر ہو گئے. سڈنلی ان کا آیا ایک ڈیمانڈ کا ریلا, چند مہینوں کے اندر اندارہ کے پیچھے لوگ دل لو. اچھا امریکہ میں آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو حیرت ہوگی, شراب بند کی گئی. سنو زندہ قومیں کیسے سوچتی ہیں, شراب بند, اور جس چول نے بند کرائی اس کا سٹیٹمنٹ سنو کہ اب یہ قانون ریورس ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل یہ ہے کہ اسٹیچو آف لبرٹی کو ایک چڑیا چونچ میں لے کے چاند پہ چلی جائے. چند سال کے بعد کیا انہوں نے, معاشرہ بد سے بدتر ہو گیا, کرائم کہیں چلا گیا, شراب کی سیل کہیں بڑھ گئی. وہ تاریخ ہے. کر لیں بند, اس سے فحاشی پورے معاشرے میں کوئی نظم و ضبط, خوبصورتی, پاکیزگی آ جائے گی. آپ کے رویے پاکیزہ, یہ 2-4 سال کے بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کو بند کرو, وہ ہونا نہیں, یہ بند کر دو. یہ طریقے نہیں ہوتے. قوموں کے لیول پہ تھنکنگ اور ٹائپ کی ہونی چاہیے. میں نے کہا نا امریکنس, ان کی کبھی کاؤ بوائز کی, کل کی بات ہے, موویز دیکھو 1855, 56, 58, 60 تک کا امریکہ کیا تھا, کنٹری آف کرمنلز. آج دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جھک انہوں نے بھی ماری, شراب بند چند سال. اور ہاں آخری بات سن لو, ایل کپون امریکن ہسٹری کا سب سے بڑا جرائم پیشہ آدمی, جس جیل میں وہ رہا میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے, وہ اس کرائسس کی پیداوار تھا. اگر تفصیل چاہیے ہوگی مجھے یاد کرانا, میرے پاس کتاب پڑھی ہے, دنیا کے عجیب و غریب حادثات, واقعات, جن میں سے ایک یہ بھی ہے, کسی کو نہیں پتا ہٹلر کو نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جا رہا تھا. پتا ہے یہ دہ جماعتاں پاس ان پڑھ کاروائیاں پان آ جاندے. جو ہے دھندا وہ چل رہا ہے شہر میں, 4 تھیٹروں میں اگر چل رہا ہے تو کیا ہے, وہ بتا رہا ہے تم کہاں کھڑے ہو. سپلائی اور ڈیمانڈ ہے زندگی میں. لوگوں کی تربیت کرو, ایسے نہیں ہونا. چلو بہت خوب, ہر چیز کا حل ڈنڈا. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.